अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। मुस्लिम लीग नून ने माफ़ी मांग ली है। क्या अब मुस्लिम लीग नून को माफ़ी मिलेगी और ये माफ़ी क्यों मांगी गई है, किससे मांगी गई है और जिनसे माफ़ी मांगी गई है वो कितना बड़ा दिल कर रहे हैं। खबर है शायद खाकान अब्बासी साहब ने ARY के एक प्रोग्राम में वसीम बादामी के साथ उन्होंने वो जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जनाब हमें मतलब मुलाजिम समझ कर शोकाज नोटिस भेज दिया गया, जब तक हमसे माफ़ी नहीं मांगी जाती तब तक आगे नहीं चला जा सकता। और ANP ने पहले ही PDM से अलहदगी कर ली थी, मामला साहब को पता ही है शोकाज नोटिस वाला। और वो शोकाज नोटिस हुआ था पीपल्स पार्टी और ANP को जारी किया गया था। यूसुफ रज़ा गिलानी को पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन इत्तेहाद के फैसले के बरक्स जाकर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनवाया था और फिर उसमें सोने पे सुहागा ये कि जनाब पीपल्स पार्टी ने बाप मौलाना फजल रहमान साहब के बकौल बाप को बाप बना लिया, यानी BAP के अरकान से भी वोट ले लिए। और BAP पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि जनाब वो दिलावर ख़ान जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के थे, वो अपने साथी अरकान अपने हमख्याल लोगों के साथ, आज़ाद लोगों के साथ हमारी सपोर्ट करना चाह रहे थे, हमने सपोर्ट ले ली। और उसके बावजूद हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, हमारे पास 26 अरकान थे। अगर हम उनसे सपोर्ट ना भी लेते तो हम अपोजिशन लीडर अपना बना सकते थे। और रही बात कि अपोजिशन का फ़ैसला था, तो पीपल्स पार्टी के बकौल के अपोजिशन का ये फ़ैसला नहीं था। अपोजिशन इत्तेहाद में तय हुआ था कि हर फैसला इत्तफ़ाक़ राय से होगा, अगर जो फैसला इत्तफ़ाक़ राय से नहीं होगा फैसला नहीं होगा। ये मामला जो है पहले तो कमर ज़मान कायरा साहब कहते रहे सारी ये बातें, लेकिन बाद में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी वो जो परसों तरसों इजलास किया था 8 के ग्रुप का, यानी PDM की 8 जमातों के वो G8 होता है ना एक, तो G8 का इजलास जो किया था, ग्रेट 8 जमातें जो PDM की, तो उनके इजलास के बाद मौलाना साहब ने ये बात आगाज़ में ही कही थी कि PDM का जो इत्तेहाद बनाया गया था तो इस इत्तेहाद में ये उसूल था इसका कि इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसले किए जाएंगे। गो कि वो पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो ढीला ढाला सही, लेकिन उसकी तौसी या उसकी तायद हो गई थी। लेकिन इस बात की तायद ज़ाहिर नहीं हो सकती, ना PDM में कोई करने को राज़ी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आपने अपोजिशन लीडर बनाया और उस पर इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला नहीं भी हुआ तो PDM के बाकी जमातें मान जाएंगी। यहीं से बुनियाद थी फसाद की हुई PDM के अंदर। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो शायद खाकान अब्बासी साहब ने वो इसी G8 का इजलास बुलाया था और 8 के ग्रुप का, और 8 के ग्रुप में ये फ़ैसला हुआ था कि जनाब इनको नोटिस किया जाएगा। और बाहर मीडिया में आकर शायद खाकान अब्बासी साहब ने, मुझे याद है वकार सत्ती साहब जियो के रिपोर्टर हैं, उनके सवाल पर ही उन्होंने कहा था कि जी हमने शोकाज नोटिस भेज दिया है, अब ये उनकी मर्ज़ी है, हम पब्लिक नहीं करेंगे, हम मीडिया को शोकाज नोटिस की कॉपी जो है वो नहीं देंगे। अब पीपल्स पार्टी और ANP की मर्ज़ी है वो मीडिया में दें या ना दें। बहरहाल वो चीज़ मीडिया में आ गई और लेकिन शोकाज नोटिस का लफ्ज़ शायद खाकान अब्बासी साहब ने इस्तेमाल किया था, जिस पर फिर ANP भी अलग हो गई। पीपल्स पार्टी ने माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम दोबारा इस इत्तेहाद में जो है वो नहीं जाएंगे, या कि इत्तेहाद हमने बनाया वगैरह, यानी साथ नहीं चला जा सकता, इस तरह का उन्होंने ऐलान किया था। CEC का इजलास था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्तीफ़े तो हम नहीं देंगे, जिनको देना है जाकर दे दें, हमें डिक्टेट ना करवाएं। तो ज़ाहिर है वो मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो गया। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन में बैठकर वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो जो शोकाज नोटिस फाड़ा था उस पर अपना स्टेटमेंट जारी कर दी थी, जिससे लग रहा था, यानी नीचे की लेवल लीडरशिप तो बात कर रही होती है तो समझ में आता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के रिएक्शन के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो रद्द-ए-अमल आया उससे ये तासुर मिला कि PDM टाइम फिश, वो जो शेख रशीद साहब कहते हैं ना, ये PDM टाइम फिश, तो उससे तासुर ये मिला। लेकिन बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौका दिया पीपल्स पार्टी को और ANP को, वो अपनी नज़रसानी करें अपनी सोच पर और हमारे पास आएँ, हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी दो टोक ऐलान नहीं किया था PDM को छोड़ने का, जिस पर मैंने कहा था कि जिस तरह का ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि वो PDM में रहे भी नहीं और PDM छोड़ा भी नहीं, और इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ऐलान कर दिया कि पीपल्स पार्टी और ANP PDM में हैं भी और PDM में रहेंगी भी नहीं, यानी उस तरह का जवाब आया था उधर से भी उधर से भी। तो अब क्योंकि मामला था मुस्लिम लीग नून का, PDM को मतलब इसमें कोई किसी को बुरा लगे किसी को ठीक लगे, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो PDM में ज़्यादा हम ख्याल समझे जाते हैं। चले मैं पीपल्स पार्टी वालों की ज़बान इस्तेमाल के जो इल्ज़ाम है उस पर मैं नहीं आता, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हमने नोटिस की है, फील किया है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि मौलाना फजल रहमान साहब और मुस्लिम लीग नून PDM के अंदर हर मौक़िफ़ पर हम ख्याल रहे हैं, हर मौक़िफ़ पर, इस्तीफ़ों से लेकर मौलाना साहब को सरबराह बनाना,
اور پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کی اعلان کی تاریخ، پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاسوں کی تاریخ، سارا کچھ یہ دونوں جماعتیں کرتی رہی ہیں. تو پھر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم میں یہ لگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر چل رہے ہیں. تو بہرحال وہ جو معاملہ تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے شاید خاقان عباسی صاحب نے نوٹس جاری کیے تھے، وہ جنرل سیکرٹری ہیں اتحاد کے، بطور اتحاد کے جنرل سیکرٹری کو انہوں نے نوٹس جاری کیے، تو سارا ملبہ ان پر آ گیا تھا. تو اب انہوں نے کر دی ہے، ٹی وی ٹاک شو میں کہا ہے کہ جناب ایک انتظامی معاملہ تھا، اس میں شوکاز کا لفظ نہیں استعمال ہونا چاہیے تھا، اس پر اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں. اب یہ کیٹیگورک معافی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا، ایک دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے شاید خاقان عباسی صاحب نے معافی کی بات کر دی ہے. اب اس کو پیپلز پارٹی کیسے جواب دے گی، کیسے ریسیپروکیٹ کرے گی؟ پیپلز پارٹی اسی طرح اس کو لے گی، معافی کے طور پہ لے گی، یا پیپلز پارٹی اس کو کسی اور طرح سے لے رہی ہے؟ ظاہر ہے جب مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت ہے، نو ڈاؤٹ ان کی قومی اسمبلی میں میجورٹی ہے، پنجاب میں آج بھی سب سے بڑی جماعت ہے، وہ کہ ان کی میجورٹی کو وہاں پر تھوڑی سی اقلیت میں تبدیل کیا گیا، لیکن بہرحال ہے تو بڑی جماعت. اور میاں نواز شریف صاحب کا نیریٹو بولتا ہے، آج بھی انہی کی بات چلتی ہے. وہ جو کہتے ہیں پی ڈی ایم میں بھی وہی ہوتا ہے، وہ جو نہیں کہتے وہ نہیں ہوتا پی ڈی ایم میں. اگر انہوں نے کہا تھا کہ جناب استعفوں والا استعفے ہونے تو بات ہو، فیصلہ بھی ہوا، پھر انہوں نے کہا چلے استعفے نہیں ہوتے تو نہیں ہوئے، پھر پیپلز پارٹی نے استعفوں سے بالکل انکار کر دیا، وہ جو آخری اجلاس تھا سی کا. تو اس کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی کہا چلے پھر ہم بھی نہیں دیتے. تو بہرحال نون لیگ ایک بڑی جماعت ہے. تو نون لیگ نے یہ کر دیا اعلان، یا نون لیگ کے شاید خاقان عباسی صاحب نے بات کر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو مطالبہ تھا اس کے متعلق کہہ دیا کہ جناب یہ شوکاز نوٹس نہیں تھا، اگر آپ کو برا لگا ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں. اب وہ نوٹس تو تھا، اب وہ وضاحتی نوٹس کہا گیا. شوکاز نوٹس اور وضاحتی نوٹس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ کسی اتحاد میں کوئی قانونی اس طرح کا آپشن نہیں ہوتا کہ آپ کسی اتحادی کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں، جو کہ شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنے جا رہے، ورنہ پھر اس میں جملہ یہ بھی ہوتا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف آپ نے یہ کیا، آپ بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے. یہ شوکاز نوٹس ہوتا ہے. اس میں یہ جملہ نہیں تھا کیونکہ ہو نہیں سکتی تھی تعدیبی کارروائی، ورنہ لفظ شاید خاقان عباسی صاحب نے جو استعمال کیا شوکاز نوٹس کا، اس کی انہوں نے معافی مانگ لی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو این پی کو یہ چیز بری لگی تھی. اب پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے اس کو؟ پیپلز پارٹی کے اندر بھی تو خیالات کے لوگ ہیں. جس طرح مسلم لیگ نون میں ایک ہارڈ لائنر ہے، ایک سافٹ لائنر، ایک ذرا معتدل مزاج لوگ ہیں، ایک ذرا نرم گو لوگ ہیں. مسلم لیگ نون کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. ایک ذرا سخت ہارڈ لائنر ہے، وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ رہنے کا ہمیں نقصان ہوگا، پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. تو اب پیپلز پارٹی میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ اب پیپلز پارٹی میں جو پیپلز پارٹی کے سافٹ کارنر رکھنے والے لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے لیے، یا یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے، چلنا چاہیے، وہ جو ہیں وہ اس جو معافی ہے، اس معافی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اچھا جیسچر ہے، اس کو اچھے طریقے سے اپنا اس کا جواب دینا چاہیے، مثبت جواب دینا چاہیے، ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے اس کا، اور آگے چلنا چاہیے. یعنی اتحاد کو اگر کسی کو اگر کوئی ٹی وی پر آ کر یہ بات کرتا ہے تو بڑے دل کا مظاہرہ انہوں نے کیا، اپنی غلطی تسلیم کر لی، معافی مانگ لی، تو ہمیں اس سے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک سوچ ہے. اور میں نے اس بات پر قمر زمان قاہرہ صاحب سے بات کی، مختصراً بات ہوئی، کیونکہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر پابندی ہے، آج لگی رہی دن بھر. تو اس وقت تک وہ کہہ رہے تھے کہ میری جو واٹس ایپ وغیرہ بند ہے تو کوئی میں دیکھ نہیں سکا، پتہ نہیں کر سکا، لیڈرشپ سے رابطہ نہیں ہوا. لیکن ان کا خیال ہے کہ اگر کسی کو احساس ہو گیا ہے تو پھر آگے چلنا چاہیے، اس کا مثبت جواب دینا چاہیے. یہ ان کی بات ہوئی، کیونکہ ابھی ان کو پوری معاملے کا پتہ بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے، کوئی شاید خاقان عباسی صاحب جیسی بڑی سیاسی سابق وزیر اعظم اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو پھر لامحالہ آگے بڑھنا چاہیے. مگر میں نے مزید جب باتیں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو پیپلز پارٹی کے اندر دو آرا، ایک یہ والی جو قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا، دوسری یہ کہ مسلم لیگ نون نے اب یہ جو معافی مانگی ہے اس کے پیچھے کیا ہے. اب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو شک کا فائدہ دیے بغیر جانے نہیں دینے چاہ رہی. یہ والے لوگ جو ہیں، اس طرح کے لوگ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سیکوینس دیکھیں. اب سیکوینس کیا ہے؟ اب یہ باتیں سامنے آ جائیں گی، پیپلز پارٹی کے لوگ ٹاک شوز میں، پریس کانفرنسز میں کریں گے. اگر یہ معاملہ ٹھیک ہوگا تو شاید معاملہ دب جائے. کہ عادت اگر پیپلز پارٹی کی کہے کہ اب کوئی بیان بازی نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگا. لیکن آپ ان کی جو ذاتی کچہریاں ہوتی ہیں نا، جو گپ شپ ہوتے ہیں، جو بیٹھکیں ہوتی ہیں، ان بیٹھکوں میں پیپلز پارٹی کے لوگ، اس طرح کے لوگ اپنی باتیں کریں گے، سامنے آ جائیں گی. جو میری بات ہوئی اس میں یہ ہوا کہ ذرا واقعات دیکھ لیں، حالات دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جب ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی ہوتی ہے
تو وہ آ جاتے ہیں اتحاد کے پاس. جب ان کے اوپر نرم ہاتھ ہوتا ہے حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا، تو وہ اتحاد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ کہ یہ ڈیل والا معاملہ کہ مسلم لیگ نون کی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے تو اتحاد کو بائے بائے ٹاٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتحاد کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب 16 مارچ کا اجلاس تھا، 16 مارچ کے اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب کا جو لب و لہجہ تھا، جس قاسم زرداری صاحب نے اس سے بھی زیادہ سخت جواب دیا، جس سے معاملات خراب ہوئے. پھر وہ استعفوں کی شرط آ گئی. استعفوں کی شرط کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے کہا کہ جناب جس نے جانا ہے نکل جائے، جس نے اتحاد میں رہنا ہے رہے، ہم اکیلے بھی تحریک چلا لیں گے. مریم نواز صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ جے یو آئی اور مسلم لیگ نون خود ہی کافی ہیں، اپنے اون پر بڑی تحریک چلا سکتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، ہمیں وہ اس وقت نکال چکے تھے اتحاد سے پیپلز پارٹی کو، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، مریم نواز صاحبہ کو نوٹس آ گئے 26 مارچ کے. تو 26 مارچ کے نوٹس کے بعد پھر مولانا فضل صاحب کو نواز شریف صاحب نے دوبارہ رائے ونڈ بھیجا. رائے ونڈ گئے، وہاں پہ مریم صاحبہ اور مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ جناب پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کے کارکن اور قائدین جائیں گے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نیب عدالت. اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا بالکل جی ہم جائیں گے. قمر زمان کائرہ صاحب یہ سارے، پھر وہاں پہ میٹنگیں بھی ہوئی، وہ شریک بھی ہوئے ان میٹنگوں میں، پورا لائے عمل بنا. نوٹس واپس ہوا. نوٹس واپس ہونے کے بعد ساتھ جس دن نوٹس واپس ہوتا ہے اسی دن جو ہے وہ اس سے اگلے دن یعنی 26 مارچ کو کھانا ہوتا ہے، لنچ مریم نواز صاحبہ کا ناشتہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی اور دیگر قائد اتحادیوں کے اس میں. تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ یسر رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں، اور فلاں ارکان وہ بی اے پی وغیرہ کے جو. تو وہاں پر اب یہ پیپلز پارٹی والے سارے جو حالات واقعات بتا رہے ہیں کہ جناب کس طرح مسلم لیگ نون. تو وہاں پر جو ہے وہ پھر اس کے بعد معاملات دوبارہ خراب ہو جاتے ہیں، نوٹس واپس ہو جاتا ہے، یسر رضا گیلانی صاحب والا معاملہ آتا ہے. معاملے کے بعد دوبارہ اتحاد سے دور جانے کی کوشش ہوتی ہے. اور پھر اب رائے ونڈ کے نوٹسز ہوتے ہیں. رائے ونڈ نوٹسز نہیں تو نہیں ہے، لیکن رائے ونڈ والا جو معاملہ اٹھا ہے کہ جناب ان کی زمین جو ہے وہ رائے ونڈ محلات کی وہ سرکار نے منسوخ کر دی، اس کا انتقال، اور سرکار ضبط کرنے کے چکروں میں ہے. اور وہ اس کا کھاتہ جو ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اس کی جو انتقال ہے، زمین کی ملکیت جو ہے وہ ملکیت شریف خاندان سے منتقل کر دی پنجاب حکومت کی طرف. ریونیو ڈپارٹمنٹ میں یہ بہت بڑی کارروائی ہے. ظاہر ہے کسی کی اتنی بڑی جائیداد پراپرٹی ہو، کیسے بنی کیا بنی جب تک عدالتوں میں ثابت ہو، لیکن بہرحال حکومت یہ کہہ رہی ہے. تو وہ جب پیپلز پارٹی کے لوگوں کا خیال ہے کہ جب وہ نوٹسز آتے ہیں اور پھر شہباز شریف کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے نا 1 دن پہلے 2 دن پہلے، اور ضمانت پھر رک جاتی ہے، پھر ضمانت میں معاملہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے مسلم لیگ نون نرم گو ہونا شروع ہوتی ہے. پھر یہ مافیا شافیاں. تو اس طرح اب پیپلز پارٹی کے جو ہارڈ لائنر ہے مسلم لیگ نون والے کے خلاف، وہ یعنی اعتزاز احسن صاحب، آپ دیکھ لیں اعتزاز احسن صاحب کی لائن کیا ہے. اس طرح کے کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے اندر جو پیپلز پارٹی نہیں چاہتے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ساتھ رہیں، تو اس طرح کے لوگ اب اس طرح کی بدگمانیاں پال رہے ہیں مسلم لیگ نون کو لے کر، اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ کتنا اس معاملے میں صداقت ہے نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی جو جالیں ہیں وہ ان کو آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں. ایون مسلم لیگ نون کے کارکن جب یہ جماعتیں آپس میں تھوڑا سا الگ ہوتی ہیں، جب پاٹ جاتی ہیں نا، تھوڑا سا وقت ہوتی ہیں، تو پھر یہ دونوں کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں بہت زیادہ خوش ہو کر نمودار ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں جماعتوں کو پتہ ہے، دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو کہ جناب ہمارا ایک ساتھ چلنا محال ہے. تو بہرحال اب یہ ہے ایشو. اصل جو بات ہے وہ یہ کہ کیا واقعی مسلم لیگ نون نے معافی مانگی ہے، یا پیپلز پارٹی کسی طور پر بھی مسلم لیگ نون پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں. مسلم لیگ نون تو کبھی پیپلز پارٹی پر اعتبار کرے گی نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ کہہ دیا وہاں بیٹھ کر لندن میں، اور مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا کہ نیا سلیکٹڈ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، پالش پولش ہو رہا ہے وہ، اور وہ تراشا جا رہا ہے نیا سلیکٹڈ، وہ پیپلز پارٹی کے لیے کہا تھا. اور میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں کہا تھا کہ جناب سلیکٹڈ کے متعلق یا پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ڈیل کے متعلق جو باتیں ہیں وہ ٹھیک ہے. انہوں نے وہ کہا تھا 16 مارچ کے اجلاس کے بعد کہ فوری بات میڈیا سے بات کرتے ہوئے. تو یہ دونوں جماعتیں تو ایک دوسرے پر اعتبار کرتی نہیں، لیکن مسلم لیگ نون زیادہ ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے متعلق. مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ناقابل اعتماد جماعت ہے، مگر اب کیونکہ اتحاد ہے، اور اتحاد میں جو میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جب یہ منزل کے قریب جائیں گے تب جا کے باضابطہ الگ ہوں گے. ابھی ایک دوسرے اپنی اپنی آئیڈینٹی، اپنی اپنی شناخت، اپنا سیاسی نعرہ برقرار رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر یہ وقو وق ہوں گے، پاٹ جائیں گے تب جب ان کو لگے گا کہ اب دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، جب لگے گا کہ اب نیا نعرہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک دوسرے کے خلاف ہی چلنا ہے. کیونکہ یہ دونوں جماعتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اب کوئی
وہ کچھ نہیں رہی، وہ کچھ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی، وہ نتھنگ ہے. اب اس کے خلاف بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ الیکشن ہونا ہمارا آپس میں ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے. تو لہٰذا اپنی اپنی پوزیشنز پہ واپس جا کر ہی الیکشن میں اپنے اپنے ووٹوں کو سیکیور کیا جا سکتا ہے. تو اس طرف یہ دونوں جماعتیں جا رہی ہیں. لیکن ایک بار پھر وہ جو پی ڈی ایم ٹائٹ فش والی بات تھی، وہ لگتا ہے کہ دوبارہ رک گئی ہے. آئی سی یو میں جو پی ڈی ایم پڑا، اس پر آکسیجن دوبارہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے لگا دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس آکسیجن کو مزید پمپ کرتی ہے یا وہ ماسک اتار کر کہتی ہے کہ نہیں جی ٹائٹ فش. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ نہیں، ابھی دوبارہ وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ماہ رمضان بہت امپورٹنٹ ہوگا اس اتحاد کے لیے، اسی دوران چیزیں سیدھی ہوں گی. اگر ڈیل شیل کہیں کسی کی بھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی ہو گئی تو پھر ٹائم فش ہوگا، ورنہ پھر دونوں جماعتیں بیٹھیں گی. رمضان کے دوران تو کوئی بڑی ایکٹیویٹی تو ہونی نہیں ہے، کوئی بڑا معاملہ ہونا نہیں، لہٰذا یہ دونوں جماعتیں دوبارہ بیٹھیں گی. بیٹھ کر اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب کوشش کریں گے کہ اس اتحاد کو چلایا جائے، کیونکہ اتحاد کا ٹوٹنے کا نقصان سب سے زیادہ مولانا صاحب کو ہوگا. مطلب 15-16 MNAs کی جماعت کے سربراہ جو ہیں وہ ساری ساری بڑی جماعتوں کے سربراہ بن جائیں تو اس سے بڑا اور ہوتا کیا ہوتا ہے، مطلب اس سے بڑی پولیٹیکل پوزیشن کیا ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ نقصان پولیٹیکلی مولانا صاحب کا ہے. لیکن ظاہر ہے ابھی جب تک یہ حکومت برقرار ہے، حکومت جانے کے دن نہیں، یا جب تک دونوں بڑی جماعتوں کو ڈیل نہیں ہوتی، تب تک دونوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ اتحاد برقرار رہے اور یہ دونوں ایک دوسرے پر فائرنگ بھی کرتے رہیں گے. یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی بھی چلے گی، کبھی کبھی پکا راگ بھی آ جائے گا، لیکن پی ڈی ایم ابھی کچھ عرصے کے لیے دوبارہ قائم رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.